ابتدا में एक बात रखना बड़ी ज़रूरी है, वो मैं रखना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है, ये बात करने की 2 बुनियादी वजह हैं, जो मैं बात करने जा रहा हूँ। एक वजह कि जिसके बारे में बात मैं करने जा रहा हूँ, हमारी जो मुस्लिम यूथ है, इंडिया और पाकिस्तान की, वो बड़ी तादाद में उनको सुनती है, बड़ी तादाद में उनसे इन्फ्लुएंस होती है और बड़ी तादाद में उनको ठीक भी मानती है कि वो 100% बिल्कुल ए टू ज़ी सेट। हाँ, उनके मानने वालों की भी एक बड़ी तादाद है जो क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, मगर वो बड़ी कम है। तो अल कलीलु कल मादूम, यानी जो थोड़े होते हैं, उनकी वक़्त, यानी जब आपने इस्लाह करनी है मुआशरे में, तो ऑब्वियसली आप वो थोड़ी तादाद नहीं देखेंगे, बड़ी तादाद को देखेंगे। ठीक है? तो एक तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जिस वजह से ये बात करना ज़रूरी है कि हमारी मुस्लिम यूथ इंडिया और पाकिस्तान की, वो बड़ा उनसे इन्फ्लुएंस है। और दूसरी वजह बात करने की वो ये है कि जो बात या जो काम वो कर रहे हैं, जिस पर अभी हम बात करेंगे, बड़ी मुख्तसर सी, सरसरी सी, तो वो बात है बड़ी खतरनाक। ठीक है जी, वो बात बड़ी खतरनाक है। खतरनाक फिर खास तौर पे ऐसे शख्स से जो बात मौदूदी साहब, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, हाँ जी, हुसैनियत, हुँ? और इनकलाब और इस्लाम, बहसियत निज़ाम, दीन, फ़िरका वारियत से बालातर होकर, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये कुछ कैची फ्रेज़ेज़ हैं, जिन कैची फ्रेज़ेज़ के ज़रिए या चंद पंच लाइन्स के ज़रिए आप लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद बड़ी खतरनाक तरीके से एक एजेंडा जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, स्पून कर दिया जाता है, जैसे बच्चे को खिला दिया जाता है। बच्चे को पता भी नहीं चलता। ठीक है? तो ये 2 बड़ी वजह हैं जिस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। गौर से तवज्जो सुनिएगा। पहली बात, मुस्लिम यूथ मैटर करती है इंडिया और पाकिस्तान की, और जहां हिंदी उर्दू समझी जाती है। और दूसरी वजह है, जो बात की जा रही है वो बात बड़ी खतरनाक है और जिस बंदे की तरफ से ये बात की जा रही है। अ, अब इसको यूं समझें आप कि एक मशहूर मुहावरा है, डूबते को तिनके का सहारा। आपने सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा। या एक मिसाल दी जाती है, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधा क्या मांगे? 2 आंखें। ये मिसालें दी जाती हैं। ठीक है? बिल्कुल इस वक्त मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हमारे भाई हैं, उनकी कैफियत यही हो चुकी हुई है। डूबते को तिनके का सहारा या अंधा क्या मांगे? 2 आंखें। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहा है? ये कैसे बात कर दी? ये क्यों हो गया? देखें, जो पब्लिक स्पीकर होता है ना, उसको सिंपैथीज और उसको अट्रैक्शन और उसको इंप्रेशन पैदा करने के लिए एक पक्ष या एक टिल्ट या एक पैराडाइम उसको इख्तियार करना होता है, ताकि खास किस्म के लोग कम से कम उसको बैक कर सके। ये आपने समझना है गौर से। चलें माजी में चंद शख्सियात को परखते हैं। मौलाना मौदूदी से जहां मुस्लिम उलमा उनसे नाराज थे, मगर कमबख्त हमें सेकुलर, लिबरल और एथियस्ट ये भी उनसे खफा ही नजर आया है। जहां हमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मुस्लिम उलमा खफा नजर आते हैं जिन जिन जगहों पर, हमें उसी सूरत में दूसरी साइड का जो लेफ्टिस्ट हैं, लेफ्ट का विंग है, हमें वो भी डॉक्टर इसरार अहमद साहब से खफा ही नजर आया है। चलें, कोई बात नहीं। यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की शख्सियत ले लें, आपको जहां मुस्लिम उलमा उन पर तनकीद और उनसे खफा नजर आते हैं, वहीं जो लिबरल है, एथियस्ट है, सेकुलर है, वो भी उनसे हमें खफा ही नजर आता है। मगर आप अब दूसरी तरफ परखें, आपको एक शख्सियत नजर आती है, माजी के अंदर चले जाएं,
سر سید احمد خان، لاکھ اختلاف اپنی جگہ پر. جہاں آپ کو مسلم علماء ان سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، وہیں لبرل، سیکولر، ایتھسٹ، ماڈرنسٹ، نیچرلسٹ آپ کو ان کی بیک کرتے ہوئے، ان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں آپ کو غلام احمد پرویز سے مسلم علماء خفا نظر آتے ہیں، وہیں آپ کو سیکولرسٹ، ایتھسٹ، نیچرلسٹ غلام احمد پرویز کو بیک اپ کرتے ہوئے، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں آپ کو جاوید احمد غامدی صاحب سے مسلم علماء خفا نظر آتے ہیں، وہیں آپ کو سیکولرسٹ، لبرلسٹ، ایتھسٹک، نیچرلسٹک، ماڈرنسٹ اور پوسٹ ماڈرنسٹ جاوید احمد غامدی صاحب کو اپنے ہاتھوں کے چھالے کی طرح بچاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ ریسنٹ پاسٹ کی چند امیجز تھے، چند پکچرز تھیں جن کی سروے میں نے آپ کو کروایا ہے. مگر نہ پیروی یہ کیس نہ فرہاد کریں گے، ہم طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے، ہم نوا کٹا کھول دیں گے. تو جہاں ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے مسلم علماء خفا نظر آتے ہیں، وہیں ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سیکولرسٹ، ایتھیسٹ، ماڈرنسٹ اور اسی طریقے سے ہندوتوا رجیم، یہ سارے کے سارے ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بیک اپ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اب میں نے ماضی کی چند تصاویر دونوں الماریوں میں سے، دونوں شیلف سے آپ کو پریزنٹ کر کے دکھا دی ہیں. جو لوگ اسلام کی بیلنسڈ اپروچ رکھے ہوئے تھے، اگر کہیں مسلم علماء نظریاتی اختلاف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہیں ان لوگوں سے، مودودی سے، ڈاکٹر اسرار احمد سے، ڈاکٹر ذاکر نائک سے، یہ چند بڑے نام ہیں، ان لوگوں سے آپ کو وہیں ملحدین، مرتدین، ٹھیک ہے، مستشرقین، ہاں جی، مشنری، جو سیکولرزم کی اور ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، متجددین جتنے ہیں، وہ سارے آپ کو ان کے خلاف نظر آتے ہیں. یہ عقل والوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ دیکھیں کہ انجینئر صاحب کس شیلف کے اندر فٹ بیٹھتے ہیں. کیا وہ مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہت بڑے نام ہیں، مگر چونکہ ہماری یوتھ آبویسلی ان کو اسی اسپیک کے ذریعے اور اسی لینس کے ذریعے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے لینس کو کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس فیز میں، پبلک اور کریٹیک میں، آپ کس نظریے میں ان کو کس شیلف کے اندر دیکھتے ہیں. آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ایک تو آپ نے یہ سمجھنا ہے. تو یہ پاسٹ کا یا بیک گراؤنڈ کا انالیسس دینے کے بعد اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں موجودہ دور میں. میں نے ایک مثال دی تھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جب مجھے لگنے لگا کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو ہی جاتی ہے، تو مجھے ضرورت تھی کچھ ایسے لوگوں کی جو مجھے بیک اپ کر سکے نا، مجھے سپورٹ کر سکیں. اور اس سپورٹ کے لیے مجھے آبویسلی ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، کچھ لے کچھ دے پالیسی کے اوپر عمل کرنا ہے، تھوڑا ان کو خوش کرنا ہے تاکہ وہ مجھے خوش کر سکیں، یہ ضروری ہے. ایسی صورت میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے انفارچونیٹلی سیکولرز، لبرلز، ماڈرنسٹ اور انفارچونیٹلی ایتھیسٹک اپروچ رکھنے والے لوگوں کے چینلز کو پروموٹ کرنا شروع کیا، اپنی کمیونٹی پر لگایا، ان کے چینلز کے نیچے کمنٹ کیے. مثال کے طور پر میں یہاں بات کو چونکہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ایک ایک چیز کا پروف میرے پاس پڑا ہوا ہے. اگر میں نے اس کا سیپریٹ کلپ ڈالا، جو کہ میں شاید امید نہیں رکھ رہا، تو میں اس میں پھر ڈال بھی دوں گا. مثال کے طور پر حارث سلطان کی ویڈیو کے نیچے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل چینل سے آپ کو کمنٹ مل جاتا ہے. اب کوئی ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ چینل اصل میں کوئی اور ہینڈل کر رہا ہے، تو رسپانسبلٹی بھی کسی چیز کا نام ہے. ایک بندے کو پتا ہو
کہ اس کے جملوں کو، اور خود مانتا ہو کہ اس کے جملوں کو، بلکہ وہ یہ کہتا ہو کہ 2 بندوں سے ہی لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی چل رہی ہے، ایک عمران خان سے اور ایک مجھ سے، جو بندہ یہ کہتا ہو. حارث سلطان کی، جو کہ ایک بدنام زمانہ مرتد ملحد ہے، گندا انڈا، کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، قرآن میں، احادیث کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں کس طریقے سے وہ زبان درازیاں کرتا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ایسے شخص کی ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹنگ چل رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں، ویسے تو بات بہت بڑی بات ہے، مگر اب ریسنٹلی ایک پوری کی پوری کمیونٹی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کئی لوگوں کو نہیں پتا، تو نہیں پتا تو زیادہ ہی بہتر ہے، اور جن کو پتا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے اور کہنے کی ضرورت نہیں. اس کمیونٹی کی ویڈیو، وہ والی ویڈیو جس میں بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کو ماڈرنائز کر لینا چاہیے، اور اس ویڈیو کا انالیسس تو سیپریٹلی میں انشاءاللہ ایک پروگرام کروں گا، اور میں دکھاؤں گا کہ جس ویڈیو کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی کمیونٹی میں ڈالا ہے، بعد میں ڈیلیٹ کر دیا ہے، پھر ابھی تک اس ویڈیو کے نیچے ان کا کمنٹ پڑا ہوا ہے. اس کمنٹ کو وہ ڈیلیٹ نہیں کیا، مگر اپنی کمیونٹی میں تو ڈالا. اب میں اس ویڈیو کا اوپر جو تبصرہ ہے نا، اس کے لیے سیپریٹ بات کروں گا، یہ میں الگ سے بات کروں گا، کیونکہ اس میں کس طریقے سے اسلام کو بلڈوز کیا گیا ہے، اسلام کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں، اور یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ جناب پاکستان میں جتنی برائی ہے، جتنا تماشا ہے، وہ سارا کا سارا یہ اسلام کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے. اچھا، ایک تو یہ چیز، ان کے ساتھ اور بھی کئی ویڈیوز ہیں جن کے نیچے کمنٹس ہیں، اور بھی کئی ویڈیوز ہیں جن کو ڈالا گیا ہے. تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب مولویوں سے تو اس قدر بگاڑ لی ہے کہ ان کے کیمپ سے تو آپ کو نصرت اور مدد ملنے کی نہیں، مگر اگر آپ نے پاکستان میں ایک گینگ کھڑا کرنا ہے تو آبویسلی آپ کو پھر سرخوں کے جھنڈے تلے آنا ہوگا، یعنی کہ ملحدین کے، متجددین کے، مرتدین کے، منکرین کے، ان سب کے جھنڈے تلے آنا ہوگا، تبھی آپ ایک گروپ کے طور پر سروائیو کر پاؤ گے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ مختصر سی میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی ہے. مگر ہو کیا رہا ہے یہ سمجھنا ہے. انجینئر صاحب غلطی کر کیسے رہے ہیں، ہو کہاں سے رہی ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو اس طریقے سے آزماتا ہے کہ دین کا کام بھی ہو اور حقیقتیں بھی، چیزیں بھی کھل کے سامنے آئیں. میں دبے چھپے الفاظ میں کچھ باتیں کر رہا ہوں. اب یہ آخری بات میں کرنے لگوں، ہو کیا رہا ہے اس کو سمجھنا ذرا، جو ہمارے لوگ ہیں ان کو سمجھنا ہے کہ ہوا کیا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب تک اپنے چینل سے ریکارڈڈ ویڈیوز لانچ کر رہے تھے تب تک وہ بڑا سیف پلے کر رہے تھے، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد بس ان کو لگا کہ اب فل ٹائم جو ہے مجھے ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہوا، انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہوا، ٹی وی چینل پر جو کیمیو ہے اور اپیرنس ہے ان کا سلسلہ جاری ہوا. اب آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ یہاں سے غلطی شروع ہوئی ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب تک اپنے ہی کیمرے، اپنے ہی کمرے اور اپنے ہی جگہ پر بیٹھ کر اپنی ہی ریکارڈنگ کر کے، کیونکہ لائیو انفارچونیٹلی وہ لائیو اگر بولیں گے تو وہ پٹری سے بہت جلدی اتر جاتے ہوتے ہیں، تو یہی ہوا ہے لائیو بولنے کے بعد. اب ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کچھ سوالات داغ دیے. اب وہ ریکارڈنگ تو تھی کوئی نہیں، یا اگر ریکارڈنگ تھی بھی تو دوسرے والوں کے پاس بھی ریکارڈنگ تھی. اب انجینئر صاحب سے سوال چھیڑ دیا کسی نے، انجینئر صاحب چھڑ گئے، اور انجینئر صاحب نے ارشد شریف، عمران ریاض خان اور عمران خان کو رگیت کے رکھ دیا. چلو عمران خان جو ہے وہ تو پولیٹیکل سارا معاملہ اس کو تو کر دیں سائیڈ پہ، وہ تو الیکشن میں پتہ چل جائے گا، وہ تو کبھی لے دے ہوتی رہتی ہے جو بھی معاملہ ہے. سوال ہے ارشد شریف کا، سوال ہے عمران ریاض خان کا.
انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا ہے یہ مکافات عمل ہے، جو بویا ہے وہ کاٹ رہا ہے، اور ٹھیک ہے جب تم دوسروں کو لتاڑتے تھے آج تمہاری باری ہے۔ ارشد شریف جس کو شوٹ کر دیا گیا کینیا کے اندر، دبئی سے بھاگا، اس کے پیچھے کون لوگ تھے ابھی تک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، ہمیں تو پتا ہے۔ تو پاکستان اسلام آباد کے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل پمس کے اندر جناب ان کو لایا جاتا ہے، اور وہاں لا کر ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے فورنسک، اور بتایا جاتا ہے جی اتنے ناخن کھینچے گئے، مارنے سے پہلے تشدد کیا گیا، جسم پر بھی نشان آتے ہیں، فلاں 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 فلاں، یہ ساری چیزیں وہاں پر آ گئیں۔ اور آپ کو وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی، عمران ریاض خان کو کیوں وہ پکڑ رہا، بار بار پکڑ رہے تھے، کیونکہ وہ ارشد شریف کا ماسک پہن کے کبھی اسٹیڈیم میں گھس جاتا تھا، کبھی پبلک میں نکل جاتا تھا، وہ بڑا مسئلہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے، وہ غلط ہوا ہے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں، اب یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیوں انجینئر محمد علی مرزا، میں نے آپ کو اس لیے جٹکی میں جٹکا آدمی ہوں، میرے سے لمبی چوڑی وہ کھینچ کے بھی بات ہو ہی جاتی ہے، کوشش کرتا ہوں چھوٹی کرنے کی، مگر وہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ہاں جی۔ تو ہوا یہ کہ جب ان سے سوال پوچھا گیا عمران ریاض خان کے بارے میں، تو انہوں نے ارشد شریف کو بھی لپیٹے میں لے لیا، مرحوم کو جو فوت ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ارشد شریف کو بھی بھگتنا پڑنا، تم جب دوسروں کی پکڑیاں اچھالتے ہو تو تمہیں بھی تو پکڑیں گے نا لوگ۔ یہی عمران ریاض خان کے بارے میں کہا، اور یہی ارشد شریف کے بارے میں۔ میں انجینئر صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں، انجینئر صاحب تو آپ کے ساتھ بھی پھر مکافات عمل ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں؟ آپ کے ساتھ بھی مکافات عمل والا سلسلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سوال تو یہ ہے، کیونکہ جب آپ پر ایف آئی آر کٹی تھی تو عمران ریاض خان نے آواز اٹھائی تھی، اور اس نے کہا تھا یہ زیادتی ہے انجینئر کے ساتھ، ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے عمران ریاض خان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس بندے نے مطیع اللہ جان کو پکڑنے پر، یا دوسرے صحافیوں کے، یا حامد میر کو جب فائر لگے تھے، یا دوسرے تیسرے صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو اس وقت عمران ریاض خان نے یہ کہا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک ہوا ہے، مذاق اڑایا تھا۔ عمران ریاض خان نے نہ صرف یہ کہ مزاحمت کی تھی، مذمت کی تھی، کنڈیم کیا تھا، بلکہ ان کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا دیکھیں تو مکافات عمل اوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، اور پھر آپ کے حق میں کون آواز اٹھائے گا؟ سوال یہ ہے۔ بس میری یہ ابتدائی کچھ گزارشیں تھیں جو میں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے، میں لنک پبلک کرنے لگا ہوں، مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ چیز سمجھ یہی آئی ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اب سمجھ آ چکی ہوئی ہے کہ ان کو اگر منیمم پاکستان میں سروائیو کرنا ہے تو کسی نہ کسی کیمپ کے اندر جانا پڑے گا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے انفارچونیٹلی سب سے بگاڑنے کے بعد طاغوت کے کیمپ میں جانا، اور مجھے کھل کے کہنے دیجئے طاغوت کے کیمپ میں جانا انہوں نے پریفر کیا ہے۔ یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ نے کربلا کے نام پر سواریاں بٹھائیں، اور اب آپ دمشق میں جا کے اتارنے کی بات کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اور یہ بات کرنا میرے لیے اس لیے ضروری تھی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں تو کسی اور کے ساتھ بھیڑنے میں مزہ آتا ہے، ہاں، مگر بات کرنا اس لیے ضروری تھی کہ بہت بڑی تعداد کے اندر یوتھ جس شخص کو سن کر یہ سمجھتی ہے کہ یہی صحیح اسلام کا نظریہ ہے جناب، اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے بات کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پر میں اگر غلط ہوں کسی جگہ پر، میں تو نہیں کہتا نا جی میں پلانٹ ارتھ کے اوپر بیٹھا ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں، نہ میں کوئی مفتی ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، نہ ہی میں کوئی انجینئر ہوں، تو بھائی میری تو کوالیفیکیشن تھی کوئی نہیں، مگر میں ایز اے پبلک بات رکھنے کا رائٹ رکھتا ہوں، اور وہ مجھے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا نا، وہ تو کریں گے۔ اور بحیثیت ایمان یونین کے ممبر کے طور پر ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جب یوتھ کو اس طرح کے لوگ گلیمرائز کر کے رول ماڈل کے طور پر دکھائے جا رہے ہوں
تو پھر ایسی صورت میں بھائی ہم تو بولیں گے کہ بھائی یہ رول ماڈل نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ہم سے اگر کوئی پوچھے, مجھے ایک بندے نے نیچے کمنٹ کیا تو مجھے کہتا ہے عامر بھائی یو آر مائی رول ماڈل, تو میں نے فوراً کمنٹ کر دیا, میں نے کہا یہ کس کم بخت نے کہہ دیا تمہیں, عامر حق کب سے رول ماڈل ہو گیا؟ ہم تو رول ماڈل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سمجھتے ہی نہیں کسی کو. اور اگر ہم میں سے کسی بندے کو دیکھ کر کچھ محبت حاصل کرنی ہے تو ایمان یونین کی ٹیم میں علماء موجود ہیں, ایمان یونین کی ٹیم کے اندر کئی ایسے لوگ موجود ہیں, میں تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ بھائی ان سے سیکھو جو سیکھنا ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں. تو بس یہ میری گزارش تھی جو میں رکھنا چاہتا تھا, صرف اور صرف حق کی بات کریں جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حق کہو یا پھر خاموش ہو جاؤ, بات سچ کرو یا پھر خاموش ہو جاؤ, حق اور باطل کو گڈمڈ مت کرو, کیونکہ حق اور باطل کو گڈمڈ کرنا یہ جھوٹ بولنے سے بھی بڑا جرم ہے, اور خاموش رہ جانا یہ کم از کم تمہیں خدا کی بارگاہ میں مجرم تو نہیں بنائے گا کہ جھوٹ بول کر خوش ہو. تو میں یہ بات رکھنا چاہتا تھا, جو مجھے پتا ہے کئی ہمارے لوگ ناراض ہوں گے, ہماری کئی یوتھ ناراض ہوگی, مگر ہم نے کبھی ان کو دیکھا ہے ہم نے کبھی ان کی جانب بھی دیکھا ہے جو ناراض ہوا کرتے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ کب کس سے خوش ہوئے ہیں؟ لوگوں کا کیا ہے, لوگ کس سے راضی ہوئے ہیں؟ یہ انسان تو اللہ سے راضی نہیں ہوتا, کسی دوسرے انسان سے راضی کیسے ہوگا؟ تو بات تو وہی کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہے, وہ میں نے کر دی. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے دکھائیں, یہ وہ دکھا کر بات لمبی ہو جائے گی. میرا مقصد تھا اپنے لوگوں کو اویئر کرنا. اگر میں نے اس کا ویڈیو کلپ ڈالا, میرا اصل میں شوق نہیں ہے ایسی سطح پر کہ آپسی مسلمانوں کے مسئلے کے اوپر میں کلپنگ ڈال کے وہ چیزیں کروں, مگر جو ایشو سینسیٹیو جتنا زیادہ ہوگا اس بارے کے اندر بات کرنی ضروری بنتی جائے گی, اور پھر جس کا ڈیمیج جتنا زیادہ بڑا ہمیں فیل ہوگا کہ بھئی یہ بہت بڑا نقصان کر سکتی ہے یہ بات, تو اس پر بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ادروائز ہمارے پاس بات کرنے کو اور بڑے مسئلے ہیں تو ان کو کر سکتے ہیں.